अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आलमी मंजरनामे पर इनकलाबी और हैरान कुन तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। कहीं दहाइयों से चलने वाले तनाज़ात अमन मुआहिदों की सूरत में मंतकी इंजाम को पहुंच रहे हैं, तो कहीं पुरानी दोस्तियां सख्त मुहासमत में बदल रही हैं और कहीं अजली दुश्मनों में दोस्ती की उम्मीद रोशन हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि यह सारी सूरत हाल एक शख्सियत के गिर्द घूम रही है जो इस वक्त आलमी दुनिया में होने वाली तब्दीलियों का मरकज बन चुकी है। यह शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार के फकत 6 माह में लिए जाने वाले फैसलों और इक़दामात से दुनिया को हिलाकर रख दिया है। गुज़िश्ता रोज भी अमेरिकी सदर ही की सालसी में होने वाली पेशरफ्त ने 3 दहाइयों से चलने वाले तनाज़े और लड़ाई को ख़त्म करवा दिया है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने तारीख़ी अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसका मकसद दहाइयों पर वही तनाज़े को ख़त्म करना है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने 1980 और 90 की दहाइयों में नागोर्नो कराबाख के मसले पर जंगें लड़ी थीं, जो आज़रबाईजान का नस्ली तौर पर आर्मीनियाई इलाका है और उसके बाद के बरसों में भी पुरतशद्दुद वाक़यात होते रहे हैं। गुज़िश्ता रात व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान ने हाथ मिलाया, जबकि अमेरिकी सदर ने इस मौका को तारीखी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इस मुआहिदे का बहुत अरसे से इंतजार था। दोनों मुमालिक ने वादा किया है कि वो हमेशा के लिए लड़ाई बंद करके सफर, कारोबार और सिफारती ताल्लुकात खोलेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस मुआहिदे के तहत अमेरिका एक बड़ा ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने में भी मदद करेगा, जिसका नाम ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रखा जाएगा। अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में ये कोई पहली जंग नहीं जो अपने इख्तिताम को पहुंची है। गुज़िश्ता चंद माह में उन्होंने कई तनाज़ात को रुकवाया, जिसमें बिलखुसूस हालिया पाक इंडिया, इसराइल, ईरान और कंबोडिया थाईलैंड जंगें काबिल जिक्र हैं और उन्हीं की काविशों के बायस अमेरिकी सदर को पाकिस्तान समेत कई और मुमालिक ने अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद भी किया था। और अब गुज़िश्ता शब आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने भी मुश्तरका तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की हिमायत कर दी है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा कि सदर ट्रंप ने 6 माह में करिश्मा कर दिखाया और उनके अलावा नोबेल इनाम का कोई और हकदार नहीं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज का मुआहिदा इस बात की अलामत है कि अमेरिका इस खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है और रूस का असर कम हो रहा है। एक सदी से जायद अरसे तक क्रेमलिन जहां ताकत और अमन का जामिन रहा है। हालिया बरसों में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद को इस तनाज़े में मरकजी सालिस के तौर पर पेश किया था और दोनों मुमालिक के दरमियान आखिरी मुआहिदा पुतिन की सालिसी से ही हुआ था। ताहम अब ट्रंप के जरिए दोनों मुमालिक को इकट्ठा करने से पुतिन को ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया गया है। एक तरफ अमेरिकी सदर की सालसी से एक और तनाज़ा खत्म हुआ है, तो उन्हीं की सालसी से हालिया पाक भारत तनाज़ा भी खत्म हुआ था, लेकिन दिलचस्प तौर पर उसके बाद अमेरिका का भारत से अपना तनाज़ा शुरू हो गया। पाक भारत जंग में सीज फायर के दौरान अमेरिकी सदर के किरदार और उनके बार बार दिए जाने वाले बयानात को पहले ही इंडिया हजम नहीं कर पा रहा था, वहां अब उन्होंने भारतीय तैयारों की तबाही की गर्दान से भारत को मजीद सीख पा कर दिया है। इसके अलावा टेरिफ मामले पर दिए जाने वाले धचकों ने भी मोदी सरकार की रातों की नींदें और दिन का चैन बर्बाद कर दिया है। गुज़िश्ता रोज भी आर्मीनिया और आज़रबाईजान अमन मुआहिदे के दौरान अमेरिकी सदर भारतीय तैयारों की तबाही का जिक्र करना ना भूले। और अब इसी खिफत को मिटाने के लिए भारतीय फिजाइये के चीफ भी कई माह के बाद नींद से जागे हैं और आज इंतहाई भोंडा और मुज़ाहका खेज दावा कर दिया है, जिनके बकौल भारतीय फिजाइया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फिजाइया के 6 तैयारे तबाह किए थे। भारतीय एयर चीफ का यह दावा इसलिए भी 100% झूठा है क्योंकि आलमी मीडिया के साथ साथ खुद भारतीय अफवाज के अफसरान भी यह मान चुके हैं कि इस जंग में भारतीय तैयारे गिरे थे और एक ने भी यह दावा नहीं किया कि पाकिस्तानी तैयारों को भी तबाह किया गया था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तैयारे गिराने के भारतीय दावे पर रद्द-ए-अमल में दोनों ममालिक के तैयारों के मौजूदा स्टॉक की आज़ादाना तस्दीक का चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हकीकत पर सवाल है तो दोनों मुमालिक अपने तैयारों के मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक कराएं, क्योंकि हमारा गुमान है कि आज़ादाना तस्दीक से वो हकीकत आया हो जाएगी जिसे भारत छुपाना चाहता है। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को भारत ने ना मार गिराया और ना ही तबाह किया। सरबराह भारतीय एयरफोर्स के ताख़ीरी दावे जितने गैर माकूल उतने ही गैर मौजू वक्त पर किए गए हैं। 3 माह तक इस नौयत का कोई दावा नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी तैयारे S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम को तबाह किया। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन तबाह किए और पाकिस्तान ने तेजी से कई भारतीय फिजाई अड्डों को भी नाकारा बनाया। उन्होंने कहा कि जंगें झूठ से नहीं बल्कि अखलाकी बरतरी, कौमी अज़्म, पेशा वराना महारत से जीती जाती है। इस किस्म के मदाहिया बयानिए
अंदरूनी सियासी फायदे के लिए घड़े जाते हैं और ऐसे बयानिए एक एटमी खित्ते में स्ट्रेटेजिक गलती के संगीन खतरात को बढ़ा देते हैं। वादे रहे कि भारत की जानिब से आने वाला यह झूठा दावा इसलिए भी सियासी मजबूरी बन चुका है क्योंकि अब आलमी मीडिया ने मोदी हुकूमत को मजीद कटहरे में खड़ा करने का तहैया कर लिया है। इसलिए एक के बाद एक तहकीकाती और इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट्स अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात और मोदी सरकार की हजीमत का पोल खोल रही हैं। आज अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बिगड़ते ताल्लुकात की वजूहात बताई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा करके भारत को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां उसे अपनी आलमी हैसियत की कमजोरियों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमेरिका के साथ तजारती तनाज़ा उनके लिए सियासी नुकसान का बाइस बन सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात दर हकीकत उस वक्त बिगड़ने लगे थे जब सदर ट्रंप ने रूसी तेल के मसले पर तवज्जो देना शुरू भी नहीं की थी। मोदी ने गुज़िश्ता बरस ट्रंप के लिए बाकायदा इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया और दोनों मुमालिक को बेहतरीन दोस्त करार देते हुए AI यानी अमेरिका इंडिया से तशबीह दी। अखबार के मुताबिक ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ आयद करके मोदी की मुश्किलात बढ़ाई, जबकि पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाहिद मुल्क है जिसका अमेरिका के साथ तजारती मुआहिदा बेहतर अंदाज में तय पाया। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जब तक भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा उस वक्त तक भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। न्यूयॉर्क टाइम्स से कबल गुज़िश्ता रोज एक और अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने ट्रंप और मोदी से मुतालिक तहलका खेज रिपोर्ट शाया की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिकी सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान 35 मिनट की एक टेलीफोन कॉल के बाद कशीदगी शुरू हुई थी जो अब अपनी इंतहाओं को पहुंच गई है, जबकि मोदी को यह डर था कि अमेरिकी सदर उनकी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करवा सकते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रवा साल मई में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के बाद नई दिल्ली के हुकाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर सख्त बरहम थे कि उन्होंने 4 रोजा जंग का खात्मा कराया। रिपोर्ट के मुताबिक यह कशीदगी 17 जून को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक फोन कॉल में अपने उरूज पर पहुंची। यह बातचीत उस वक्त हुई जब ट्रंप कनाडा में मुनक़दा G7 इजलास से कबल ही रवाना हो गए थे और भारतीय रहनुमा से बिलमुशाफा मुलाकात न कर सके थे। इस 35 मिनट की गुफ्तगू में मोदी ने ट्रंप से कहा कि दोनों मुमालिक ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बराह रास्त जंग बंदी पर बातचीत की जो भारत की बमबारी के बाद हुई थी। भारतीय सरकारी बयान के मुताबिक मोदी ने कहा कि भारत कभी भी सालिसी को कबूल नहीं करता और ना ही करेगा, और मजीद कहा कि ट्रंप गौर से सुन रहे थे। मोदी को यह वजाहत इसलिए जरूरी लगी क्योंकि उन्हें मालूम हुआ कि ट्रंप अगले दिन पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को लंच पर मदऊ करने वाले हैं। भारतीय हुकाम के मुताबिक अगरचे सिविलियन पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात पर कोई एतराज ना था, लेकिन पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को मदऊ करना पाकिस्तानी फौज को आलमी जवाब देना समझा गया। इस खदशे के पेश नज़र कि ट्रंप मोदी और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात का इंतजाम कर सकते हैं, मोदी ने व्हाइट हाउस की दावत को ठुकरा दिया। नई दिल्ली के हुकाम के मुताबिक इस फोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस के लहजे में तब्दीली महसूस की गई। उनका कहना था कि जब ट्रंप ने भारत पर खुलेआम तनकीद शुरू की तो यह ताल्लुकात में बिगाड़ का वाज़ेह इशारा था। मई और जून के वाक़यात दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव में हैरान कुन इजाफे की वजाहत करते हैं, जो इस हफ्ते इस वक्त उरूज पर पहुंचा जब ट्रंप ने ऐलान किया कि वो अमेरिकी मंडी में भारतीय बरामदात पर 50% टैरिफ लगाएंगे, जिसमें निस्फ हिस्सा रूसी तेल की खरीदारी पर जुर्माने के तौर पर शामिल है। इसी हफ्ते ट्रंप ने भारत को एक मुर्दा मईशत करार दिया जिसमें काबिल नफरत तजारती रुकावटें हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत को यूक्रेनियों की हलाकत पर कोई फिक्र नहीं। जून की इस कॉल के बाद से मोदी और ट्रंप की बात नहीं हुई। अहम बात यह है कि अमेरिकी सदर की जानिब से दिए जाने वाले बयानात और इक़दामात पर जुबानी कलामी तो भारत जारहाना रद्द अमल दे रहा है, लेकिन साथ ही अमली तौर पर घुटने भी टेक रहा है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ इक़दामात के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। रॉयटर्स के मुताबिक भारत ने अमेरिका को रूस से तेल की खरीदारी में कमी का इशारा भी दे दिया है। बरतानवी इदारे ने एक और खबर देते हुए बताया है कि नई दिल्ली ने अमेरिकी हथियारों और तैयारों की नई खरीदारी के मंसूबे भी मुअख्खर कर दिए हैं। मामले से वाकिफ 3 भारतीय हुक्काम के मुताबिक यह भारत की जानिब से पहला ठोस इशारा है कि सदर ट्रंप की जानिब से भारतीय बरामदात पर महसूलात आयद किए जाने के बाद दोनों मुमालिक के ताल्लुकात दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक भारत आइंदा हफ्तों में अपने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को वाशिंगटन भेजने का इरादा रखता था ताकि कुछ खरीदारी के ऐलानात किए जा सकें, मगर 2 ज़राए के मुताबिक यह दौरा मनसूख कर दिया गया है। एक एहलकार ने कहा कि खरीदारी को रोकने की कोई तहरीरी हिदायत जारी नहीं की गई। इसका मतलब यह है कि दिल्ली जल्दी से
فیصلہ بدل سکتا ہے، مگر فی الحال کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ اطلاعات کے مطابق راج ناتھ سنگھ 6 بوئنگ P-81 جاسوسی طیاروں اور بھارتی بحریہ کے لیے معاون نظاموں کی خریداری کا اعلان بھی کرنے والے تھے، جو منسوخ شدہ دورے میں متوقع تھا۔ اہلکاروں کے مطابق 3 ارب 60 کروڑ ڈالر کے سودے کے لیے بات چیت آخری مراحل میں تھی۔ امریکہ کی جانب سے بڑھتے اس دباؤ کے بعد بھارت نے بھی بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے اور خود کو ریسکیو کرنے کے لیے روس کی جانب دیکھا جا رہا ہے۔ اس متعلق بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں ان کو بھی مودی کے دوست کا لقب مل گیا ہے۔ بھارتی وزیراعظم نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ان کی اپنے دوست ولادیمیر پوٹن سے کافی اچھی گفتگو ہوئی اور وہ رواں سال 23ویں بھارت روس سالانہ کانفرنس کے لیے پوٹن کی میزبانی کو تیار ہیں۔ یہاں کہانی میں ایک اور دلچسپ ٹوسٹ آتا ہے، کیونکہ بظاہر مودی پوٹن ملاقات سے پہلے مودی کے ماضی کے قریب کے دوست اور آج کل کے دشمن یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کے نئے دوست یعنی صدر پوٹن کے درمیان اگلے ہفتے ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ گو کہ امریکی صدر اور روسی صدر کی ملاقات یوکرین جنگ کے تناظر میں ہے، لیکن پوٹن کو لے کر ٹرمپ جس طرح مودی سے اکھڑے ہوئے ہیں اور نریندر مودی جن ولادیمیر پوٹن سے تعلقات بڑھا رہے ہیں، امریکہ سے اگر انہی کے اختلافات کم ہوتے ہیں تو پھر نریندر مودی پوٹن کے بعد اگلا دروازہ کس کا کھٹکھٹائیں گے؟ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 15 اگست کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے الاسکا میں ملاقات کا اعلان کیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر پوٹن نے امریکہ سے کہا کہ مشرقی یوکرین کے بدلے وہ جنگ ختم کریں گے، جبکہ ٹرمپ نے کہا کہ ہم کچھ علاقے واپس لینے اور کچھ تبدیل کرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حالیہ دنوں میں تو امریکی صدر کی جانب سے ختم کروائی گئی جنگیں اتنی مشکل نہیں تھی، لیکن یوکرین روس جنگ کا خاتمہ امریکی صدر کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جہاں پوٹن امریکی صدر کے لیے ایک ٹف کردار ہے، وہاں یوکرینی صدر زیلنسکی بھی کم ہی دباؤ میں آتے ہیں۔ چند ماہ قبل وائٹ ہاؤس میں ہونے والی امریکی صدر اور زیلنسکی کی میٹنگ کو کون بھلا سکتا ہے، جس میں گو کہ یوکرینی صدر کو امریکی صدر کے عتاب کا سامنا ہوا، لیکن زیلنسکی نے بھی ٹرمپ کو کھری کھری سنانے سے گریز نہیں کیا تھا۔ اور اب اسی ٹرمپ پوٹن ملاقات سے قبل زیلنسکی نے بھی ایک بار پھر امریکی صدر کی ثالثی میں ہونے والے کسی بھی غیر منطقی معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ یوکرینی صدر نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کے بغیر کیے گئے فیصلے امن نہیں لا سکتے۔ انہوں نے روس کو زمین دینے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ جہاں یوکرین متنازع نے امریکی صدر کو چیلنج دیا ہوا ہے، وہاں غزہ جنگ کو روکنے سے متعلق اسرائیلی ہٹ درمی بھی برقرار ہے اور بدقسمتی سے اس متعلق امریکی کردار مشکوک گردانا جا رہا ہے۔ اس لیے امریکی صدر کے لیے یہی اہم ہوگا، جہاں وہ دیگر تنازعات کو معقول حل کی جانب لے جا رہے ہیں، انہیں غزہ میں نسل کشی اور جنگی جرائم کو ختم کروا کر خود کو امن انعام کا حقیقی حقدار بنوانا ہوگا، ورنہ وہی نتنیاہو انہوں نے ایران اسرائیل جنگ بندی پر امریکی صدر کو نوبیل انعام کا حقدار قرار دیا تھا، انہی نتنیاہو کی وجہ سے امریکی صدر نوبیل انعام سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ پرائم میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی اور قانونی مشکلات کا، اور حکومت کے اندر بھی کچھ سکینڈل جنم لے رہے ہیں۔ اس متعلق تجزیہ شامل کریں گے مختصر بریک کے بعد۔ محمد مالک صاحب کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ عدالتی محاذ، پارلیمانی محاذ، اندرونی نظم و ضبط اور انتخابی چیلنجز، یہ ہے وہ خاکہ جو تحریک انصاف کی سیاست کا بھرپور احاطہ کر رہا ہے۔ موجودہ سیاسی منظرنامے میں تحریک انصاف کو بیک وقت عدالتی، انتخابی اور اندرونی محاذوں پر دباؤ کا سامنا ہے، اور یہ صورتحال پارٹی کے لیے نہ صرف قانونی چیلنجز بلکہ تنظیمی بحران کو بھی بڑھا رہا ہے۔ 9 مئی اور دیگر مقدمات سے متعلق آنے والے فیصلوں نے تحریک انصاف کی پارلیمانی حیثیت کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ جہاں پارٹی کی قیادت کو 9 مئی کی پاداش میں سزاؤں اور نااہلیوں کا سامنا ہے، وہاں گزشتہ 2 سال سے اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کے سر پر بھی 9 مئی مقدمات کی تلوار جھول رہی ہے۔ اس متعلق آج ایک اہم پیش رفت ہوئی جب عمران خان کی 9 مئی واقعات سے جڑی 8 مقدمات میں ضمانت کی اپیلیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئیں۔ چیف جسٹس جائے افریدی کے سربراہی میں جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 12 اگست کو ان اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ واضح رہے کہ یہ کیسز پی ٹی آئی کے سیاسی بیانیے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ عمران خان کی رہائی یا مزید قانونی مشکلات براہ راست پارٹی کے سیاسی حکمت عملی کو متاثر کریں گی۔ عمران خان کے علاوہ 9 مئی مقدمات نے پارٹی کی دیگر قیادت کو بھی چیلنج دے رکھا ہے۔ حالیہ دنوں اس کا بڑا خمیازہ اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عمر ایوب کو بھگتنا پڑا، جب ان کو 10 سال قید کی سزا ہوئی، نااہلی ہوئی اور ان سے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی لے لیا گیا۔ اور آج عمر ایوب کو ایک اور دھچکا ملا
جب لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ اور شادمان تھانہ کو جلانے کے مقدمات میں عمر ایوب کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر آج عمر ایوب عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور ان کے وکلاء نے پیشی سے استثناء کی درخواست کی۔ عمر ایوب کے وکلاء کا کہنا تھا کہ عمر ایوب کو عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ حفاظتی ضمانت کے بغیر عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، تاہم عدالت نے پیشی سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عمر ایوب کی ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کہا کہ عدالت سے سزا ہو چکی ہے تو مجرم عدالت کے سامنے سرنڈر کرے۔ سزا یافتہ مجرم کو حفاظتی راہداری ضمانت نہیں ملتی۔ سرنڈر سے پہلے ملزم اپیل بھی دائر نہیں کر سکتا۔ اہم بات یہ ہے کہ جہاں قانونی طور پر تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہیں، وہاں حکومت نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ 9 مئی کو لے کر پی ٹی آئی کو کسی صورت سپیس نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی معافی مانگ لے تو اس کی بچت ہو سکتی ہے، جو کہا بھی گیا تھا ادارے کی جانب سے بھی تحریک انصاف کو آفر دی گئی تھی کہ معافی مانگ لے تو اس میں صورتحال بن سکتی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں بھی جنہوں نے معافی مانگ لی جو الگ ہو گئے، مراد راز کی طرح سے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ قتل کرے اور وہ کہے I'm sorry۔ یہ کیسے تصور کر لیا جائے کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے بہت ہی افسوسناک، اور پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن 9 مئی کا تھا، تو یہ کیسے تصور کر لیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا یا اس کا جو ٹرائل ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ ایک طرف سیاسی اور قانونی چیلنجز پی ٹی آئی کا پیچھا کر رہے ہیں تو اندرونی طور پر بھی پی ٹی آئی میں تقسیم توانا ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے سابق رہنما شیر افضل مروت سے متعلق یہ خبر آئی کہ ان کو ایک بار پھر پارٹی میں شامل کیے جانے کا امکان ہے، لیکن انہوں نے ہمارے ہی شو میں عمران خان کی بہن علیمہ خان سے متعلق جو گفتگو کی اس کو دیکھتے ہوئے ان کی پی ٹی آئی میں واپسی کو معجزہ ہی سمجھا جائے گا۔ بانی کی بہن جو ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہیں، تو بس سوشل میڈیا تو نہیں ہے، ان کی بہن بھی آپ کے خلاف ہیں۔ یہ تحقیر آمیز رویے، یہ ذلت آمیز الفاظ، یہ گالم گلوچ، یہ نہ کہ صرف میرے حصے میں آئی ہے، آج بھی پارلیمانی پارٹی میں MNAs نے سب نے کہا جی کہ ہم سب اس رویے کا شکار ہیں۔ اگر ان کی بہن کو کنٹرول نہیں کیا گیا، سائڈ پہ نہیں کیا گیا، وہ ڈیسپریٹ ہوئی جا رہی ہیں پارٹی کو خطیانے کے لیے۔ اچھا، اور وہی چیز ہے جس کی وجہ سے پارٹی کی کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، اور بائی ڈیزائن جو ہیں ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے پارٹی میں تقسیم ہو سکے۔ اور اب بظاہر اسی گندگرج کے بعد آج پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا بھی دو ٹوک بیان سامنے آیا، جنہوں نے شیر افضل مروت کی پارٹی میں واپسی کو یکسر مسترد کیا۔ افضل مروت کے ساتھ معاملہ کیسے ہیں؟ دیکھیں وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی اہم سوال نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں تقسیم واضح ہے تو لیگی کیمپ میں بھی بظاہر سب کچھ اچھا دکھائی نہیں دے رہا۔ حالیہ چند دنوں سے مسلم لیگ نون میں ایک تنازع جنم لیتا ہوا دکھائی دیا جب وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے بیوروکریسی سے متعلق کی جانے والی ایک ٹویٹ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ خواجہ آصف کی جانب سے بیوروکریسی پر لگائے جانے والے الزامات کے پیچھے سیالکوٹ کے ADCR اقبال سنگھیڑا کی مبینہ کرپشن کے الزام میں گرفتاری کو بھی جوڑا گیا۔ اس گرفتاری کے بعد یہ خبریں بھی آئیں کہ خواجہ آصف مستعفی ہونا چاہتے ہیں، جس کی انہوں نے تردید تو کر دی، لیکن معاملات اتنے سادہ نہیں جتنے دکھائی دے رہے ہیں۔ بیوروکریسی سے متعلق خواجہ آصف کے موقف کی تصدیق گزشتہ روز ہمارے شو میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی کی، جنہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اس معاملے میں حاضر سروس بیوروکریٹس کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ بیوروکریسی ملک کو لوٹ کر کھا گئی ہے۔ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے نیچے بیوروکریسی ملک کو لوٹ کے کھا رہی ہے، پرتگال میں وہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے درست کہا کہ ایک پرتگال کے حوالے سے بہت سارے بیوروکریٹس کی کچھ انویسٹمنٹ تھی اور وہ ایک سکیم نکلا ہے، اس کی ڈیٹیل جب بھی مناسب ہوگا وہ جو ہے قوم کے سامنے لائی جائے۔ اور یہ سابق بیوروکریٹس ہیں یا کچھ سرونگ بھی ہیں ان میں شامل؟ نہیں، سرونگ بھی ہے۔ مسلم لیگ نون میں شروع ہونے والی اس کشمکش کے پیچھے ایک کلیدی کردار وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بھی سمجھا جا رہا ہے، جنہی کے حکم پر ADCR سیالکوٹ کی گرفتاری ہوئی، اور آج کی ایک خبر کے مطابق اس گرفتاری کے علاوہ پنجاب کی بیوروکریسی میں تقرریوں کے معاملے پر بھی مریم نواز نے کسی بھی قسم کی سیاسی مداخلت کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ خبر کے مطابق مریم نواز ہی کے ان اقدامات کے باعث مسلم لیگ نون میں سرد جنگ بڑھ رہی ہے، جبکہ خواجہ آصف اس لیے ناخوش تھے کہ ان کے سیاسی گڑھ کے اہم عہدیدار کو ہٹانے سے پہلے ان سے مشاورت نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ ملک میں 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت بھی تیز ہوتی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان ترامیم کے ذریعے بہت بڑی سطح پر تبدیلیاں رونما ہوں گی ملک کے سیاسی منظرنامے اور بالخصوص تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل سے متعلق مزید بات کریں گے۔ پرائم میں جوائن کیا ہے
سینئر صحافی و تجزیہ کار محمد مالک نے. بہت شکریہ محمد مالک صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ جس رفتار سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزائیں ہو رہی ہیں، اور اب پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ بھی کر رکھا ہے کہ وہ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے پارلیمنٹ تو بھر جائے گی حکومتی اراکین سے، تو پارلیمنٹ کے اندر کا اور باہر کا منظرنامہ پھر کیا بننے جا رہا ہے؟ دیکھیے میرا تو خیال ہے پہلے کوئکلی کہ ان کو بالکل حصہ لینا چاہیے، بیکاز اگر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہلوا دیے جائیں گے تب بھی ایکٹیویٹی ملے گی، موقع ملے گا. ویسے ان کو احتجاج کا موقع نہیں ملتا، الیکشن کیمپین میں موقع ملے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو یہ بھی دکھانا ہوگا کہ ہماری ووٹ بیس انٹیکٹ ہے. مثلاً اگر پچھلے الیکشن میں ان کے کینڈیڈیٹ نے 50,000 ووٹ لیے ہیں، تو اگر اس باری وہ 51,000 لیتا ہے، بھلے ہار جائے، وہ ایک بہت بڑا مورائل بوسٹر ہے ان کے لیے. سو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے. یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جس کو روکا نہیں جائے گا، اور وہ ہوگا. اور اگر روکا جاتا ہے تو لوگوں میں غصہ اور بڑھے گا، اور لوگ ناراض ہوں گے گورنمنٹ سے. تو اپوزیشن کا تو ون ون ہے پی ٹی آئی کا. اور اگر ان کو یہ ہے کہ جی جو لوگ لڑے ہیں ہم ان کی جگہ کو کھڑا نہیں کرنا چاہتے، ان کی فیملی سے لے لیں، ان کی مرضی کا کینڈیڈیٹ لے لیں. بہرحال دیکھیے یہ تو بہرحال ایک سائڈ شو ہے. بات یہ ہے کہ دیوار پہ لکھا ہوا تو نظر آ رہا ہے کہ ہر حال میں پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے. اور پی ٹی آئی میرے خیال میں اس کو ایزی بنا رہی ہے. جب آپ بار بار تحریکیں چلاتے ہیں اور نمبرز آپ سڑک پہ نہیں لا اور سکتے، تحریک بھی کچی پکی تحریک مالک صاحب، کوئی تگڑی تحریک تو بھی اس نہیں کا ہے. یہی ہوتا ہے. دیکھیے ایک تو اپنے لوگوں کا morale بوسٹ خراب ہوتا ہے، آپ کی اپوزیشن کا morale بڑھتا ہے. اگر آج میں حکومت کا حصہ ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوں تو میرے تو ارادے اور پختہ ہو جائیں گے کہ جی پی ٹی آئی تو بالکل ختم ہو گئی ہے. آپ طاقت تب دکھاتے ہیں جب آپ دکھانے کی پوزیشن میں ہوں. میرا خیال ہے اب انیویٹیبل ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ یہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنائیں اور یہ اس وقت اکیلے کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں. اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے اچھا صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی، آپ کو یاد، جس میں انہوں نے کہا کہ میں التجا کرتا ہوں سب سے کہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو، انہوں نے پارٹیز کے نام لیے کہ یہ آپس میں کچھ نکات طے کر لیں، پھر ہم جا کے کسی ادارے سے بات بھی کر سکتے ہیں. وہ بھی بڑے پرانے سیاستدان ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت باہر ہے سمر، ان کا ایجوکیشنل پالیٹکس کا کوئی تجربہ نہیں ہے. بریلینٹ لائر ہوں گے، سلمان اکرم راجہ صاحب ویری گڈ مین، گڈ لائر، بلنٹ آدمی ہے، لیکن ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس کیا ہے، خاص طور پہ ایجوکیشنل پالیٹکس کا ایکسپیرینس کیا ہے. گور خان کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، بیرسٹر گور کو، جب تک وہ چیئرمین پی ٹی آئی نہیں بنے. ان کا تو کیا ان کا ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس کے علاوہ بھی بہت سے آپ لوگ دیکھ لیجئے، وکلا کی تعداد بہت بڑی ہے. وہ وکلا پالیٹکس اور چیز ہے، نیشنل پالیٹکس اور چیز ہے. سو میرا خیال ہے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. اور دوسری، مجھے نہیں پتا کہ جو عمران خان صاحب فیصلے کر رہے ہیں سمر پہ، ان کو اطلاعات کتنی مستند مل رہی ہیں. کیا صرف ان کے پاس ان لوگوں کو جانے دیا جا رہا ہے جو ان کو جا کے یہ کہتے ہیں سر باہر کروڑوں لوگ نکل آئے، لاکھوں لوگ نکل آئے. خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ بڑا کامیاب احتجاج ہوا ہے 5 اگست کو. ظاہر ہے تو انہیں کسی نے تو ان کو کہا ہے نا غلط جا بریف کے کیا کسی کسی نے جا لاکھوں کر. لوگ باہر بالکل نکلے ہیں، ایسا ہی ہے. کسی نے تو کہا ہے نا، تو وہ بھی ہو. اور اگر فیصلوں کے اندر، فیصلوں کی کوالٹی ان پٹ کی کوالٹی پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ایسا ہی ہے. اگر ان کو حقیقت نہیں بتائی جا رہی تو پھر فیصلے غلط ہی ہوں گے. سو میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو کیا مل رہا ہے، کیا جینوئن انفارمیشن مل رہی ہے، اور کیوں فیصلے ہو رہے ہیں. بٹ آئی تھنک اگر آپ پی ٹی آئی نے نہ ایک گرینڈ پولیٹیکل الائنس بنایا تو اس کی مشکلات میں اور بہت زیادہ اضافہ ہوگا. ذرا وہ سیاسی الائنس کس سے بنائیں گے والد صاحب؟ جے یو آئی سے آلریڈی وہ معاملات کافی حد تک بگاڑ چکے ہیں، جو ایک افیکٹو اپوزیشن کی پارٹی ہو سکتی تھی جس کے ساتھ مل کر وہ حکومت پہ ایک تگڑا دباؤ ڈال سکتے تھے. اور گورنمنٹ کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ اتنے چکر تحریک انصاف نے نہیں لگائے ہوں گے مولانا صاحب کے، ہاں جتنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود لگا چکے ہیں یا ان کے اتحادی لگا چکے ہیں، تو مولانا تو ظاہر ٹوٹ نہیں سکتے اور اب وہ تحریک انصاف کی طرف آئیں گے بھی نہیں. تو پھر اتحاد کس کے ساتھ بنائے گی تحریک انصاف؟ دیکھیں سمر، آپ نے یہ ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. لیکن آپ ایک چیز نوٹ کیجئے، اس میں بھی آپ کو ایک پیٹرن نظر آئے گا. جب بھی پولیٹیکل الائنس بننے کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ 26ویں امینڈمنٹ کے وقت بات ہو رہی تھی یا اب جب بات چیت ہو رہی تھی، ایک ہی شخص اس کو خراب کرتا ہے، ان کا نام ہے علی امین گنڈا پور صاحب. وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی ذاتی بےعزتی والے جملے بولتے ہیں مولانا صاحب کے لیے کہ کوئی ان کے پاس آپشن نہ رہے. ایسا ہی ہے. وہ اپنی ضلع کی پالیٹکس سے نہیں نکل رہے. یہی تو عمران خان کو فیصلے کرنے ہیں کہ کیا پارٹی کے فیصلے کچھ لیڈران کی اپنی لوکل پالیٹکس کی بیسس پہ ہوں گے یا نیشنل جو ان کی نیڈ ہے.
آپ مولانا صاحب ان کو چاہیے، لیکن آپ مجھے بتائیں مولانا صاحب کے ساتھ جب یہ آپ سلوک کریں گے اور تو یہ کر، تو یہ کر، تجھے میں یہ کروں گا، تو کر کے آپ بات کریں گے، وہ چاہیں گے بھی تو بات نہیں ہوگی. جس صحیح. طرح اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، اگر ان کا ٹویٹر ہینڈل بار بار ان کی بےزتی کرے گا یا ان کو چیلنج کرے گا یا ان کو کہے گا کہ مجھے کچھ ہو گیا تو آپ کے اوپر ہوگا، تو پھر کیا ریاکشن آئے گا؟ یہ ریاکشن نہ آئے گا نا، رویے سخت ہوں گے. پھر اگر آپ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں، پریشر ڈالنے کی پوزیشن میں پارٹی نہیں ہے. پارٹی اس وقت تتر بتر ہوئی ہوئی ہے، اسٹرکچر توڑ دیا گیا ہے پارٹی کا. پارٹی میں گروپ بازیاں ہیں. اب 15 میں آپ کو چھوٹی سی بات شیئر کروں. 15 تاریخ کو اب نئی ڈیٹ ہے. میری ایک ان کے جب میں پارٹی کے ہیڈ سے بات کر رہا تھا چاروں صوبوں کے، میں نام نہیں لوں گا کون، لیکن ایک بہت ریلیونٹ پارٹی ہیڈ نے مجھے کہا جن کی ذمہ داری ہے اپنے صوبے میں سنبھالنے کی، کہ یار اصل مسئلہ ہمارا 5 اگست تھا، کیونکہ اس دن عمران خان صاحب اریسٹ ہوئے تھے. 15 اگست کو ہم اس طرح سیریسلی نہیں رہے. 15 اگست ڈزنٹ میٹر دیٹ مچ. 14 اگست کو پلان اگر کر رہے ہیں جو پانچ ایک اگر 5 کو ہی آپ کا شو یہ ہے جس میں آپ نے زور لگایا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں 15 اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے 14، تو پھر آپ کے سامنے ہوگا کہ کیا ہوگا. یہ اب پارٹی کو جب تک خان صاحب اب ری آرگنائز نہیں کریں گے، لیڈرشپ کے بارے میں بڑے فیصلے نہیں کریں گے، خالی دھمکیوں سے کام نہیں چلے گا. تو دھمکی دے تو پھر تو مالک صاحب ظاہر ہے ایک طرف پارٹی کا جو ہے وہ سائز جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو اس کی اسٹرینتھ ہے وہ کم کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ عدالتوں کے اندر بھی وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا. تو اب تحریک انصاف تو ظاہر ہے اس وقت پھر ایک دوراہے پر کھڑی ہے کہ آیا اس نے پھر سے مفاہمت کے ٹریک پہ جانا ہے جہاں اسے بہت کم کچھ ملنے کی امید ہے، اپنا سیاسی ایک جو سٹینڈ ہے اس پہ بھی کمپرومائز کر کے، یا دوسرا راستہ ایک مزاحمت ایک تگڑی مزاحمت کا. ظاہر ہے وہ جو اب تک ہم نے دیکھی ہے مزاحمت وہ والی تو نہیں ہے کہ جس میں آدھا تیتر آدھا بٹیر کے وہ سمر پروٹیسٹ ہے بھی مزاحمت نہیں ہے، کیسے تو ہوگی؟ کیا کرے مجھے پھر ایک وہ؟ بات بتائیں، اگر آپ نے میرے پہ حملہ کرنا ہے پہلے آپ اپنی فوج تو تیار کریں گے نا. فوج آپ کی جنگ میں تیار نہیں ہوتی، فوج پیس ٹائم میں تیار ہوتی. میرا تو خیال ہے کہ اس وقت یہ جو 2-4 مہینے ہیں جس میں مقدمات چل رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں بجائے پارٹی کی ریسورسز اور طاقت بے معنی تحریکوں میں ضائع کرنے کے بجائے اگر یہ خان صاحب اس ٹائم پہ پارٹی کو آرگنائز کریں، اس کو پراپرلی ریسٹرکچر کریں، جو لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو فرنٹ پہ لائیں، لائرز مقدمات لڑیں. لائرز کی پولیٹیکل سینس اور ہے، ان کے پاس بڑے بڑے اچھے پولیٹیکل لوگ ابھی بھی موجود ہیں، پولیٹیکل آگے لائیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں، جو ان کے اندر مین پولیٹیکل لیڈرز ہیں، شاہ محمود صاحب وہ بھی 2 سال سے اندر ہیں نا، یا عبد محمود رشید صاحب بھی اندر ہیں، اپنی ڈاکٹر یاسمین صاحبہ بھی اندر ہیں، اور لوگ بھی اندر ہیں. جو یہ اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے، چلے خان صاحب کو تو نہیں ملتے، ان میں سے کبھی انہوں نے ان پولیٹیکل لوگوں سے کوئی بات کی ہے، مشورہ لیا ہے؟ اعجاز چودھری ساری زندگی جماعت اسلامی کی ایجوٹیشنل پالیٹکس کرتے رہے، وہ بیسٹ آدمی ہے جس سے جا کے آپ مشورہ لے سکتے ہیں کہ ایجوٹیشنل پالیٹکس کیسے ہوتی صحیح. ہے. شاہ محمود صاحب بیسٹ آدمی ہے جس سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں مفاہمتی پالیٹکس کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یاسمین راشد صاحبہ کی بڑا اپنا تجربہ ہے. جو ان کے اندر پولیٹیکل اینیملز ہیں ان سے یہ لوگ نہیں پوچھ رہے. خان صاحب سے تو چلیں آپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا، جن سے آپ مل سکتے ہیں ان سے بھی آپ نہیں پوچھ رہے. وہ لوگ بڑے بڑے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں جن کا سیاسی ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے. مولانا کو بار بار کوٹ کرتے ہیں فواد چودھری، وہ کہتے ہیں مولانا مجھے کہتے ہیں، میں ان سے 2 بار ملا تو انہوں نے کہا یار یہ کیا انڈر-19 ٹیم ہے، تو کس سے بات کروں. صحیح. پولیٹیکل لوگ ایک دوسرے کو ذاتی طور پر جانتے ہیں، بڑی ایسے ہی باتیں ذاتی لیول کے اوپر ہوتی ہیں. درست ہے. اس یادوں کو تو لوگ دوسری پارٹی سیریسلی لیں گی نہیں. صحیح ہے. تو مالک صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر حکومتی کیمپ کے اندر بھی کافی کچھ چل رہا ہے، انہیں تحریک انصاف کی فکر تو نہیں ہے لیکن اپنے اندر جو ان کے معاملات چل رہے ہیں شاید وہ ان کے لیے ورینگ ہو سکتے ہیں. جو ایک یہ چل رہا ہے معاملہ پنجاب اور مرکز کے حوالے سے، مریم نواز صاحبہ نے کافی انوائے کر دیا ہے خواجہ آصف صاحب کو. کیا آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں، کوئی بڑی ایکسکلوسیو انفارمیشن بھی آپ کے پاس ہے سارے والے سے، اس سارے سلسلے سے؟ دیکھیے ابھی کچھ نہیں ہوگا، کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی. یہ چھوٹے چھوٹے کچھ جڑیاں چلتی رہتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا صبر، جو ہے نا شہباز شریف صاحب، یہ بلیو کرتے ہیں کہ 1 پیج ہونا چاہیے جی ہاں. اور 2-3 ایریاز ہیں جس میں آرمی کے فیصلوں کو آپ فوقیت دے دیں اور باقی فیصلے آپ اپنی مرضی کے منوا لیں. یہ بلیو کرتے ہیں. نواز شریف صاحب بلیو نہیں کرتے تھے، وہ پریٹینڈ کرتے تھے. وہ پریٹینڈ کرتے تھے کو ایگزسٹ کرنے میں، اس لیے ان کا 2-2.5 سال بعد وہ بم کو لات مارتے تھے، پھر ہم ایکشن ریپلے دیکھتے تھے. شہباز شریف نہیں ہے، ہی ایسے ایکچولی ہی ہے. بلیوز کہ کو ایگزسٹنس ہونی چاہیے. یہ کوئی موقع نہیں بننے دیں گے جہاں پہ ان کے 1 پیج پہ کوئی پرابلم ہو، اور جب تک 1 پیج ان کے لیے ٹھیک ہے ان کی گورنمنٹ ٹھیک ہے. تو مولوی صاحب وہ 1 پیج تو ظاہرہ برقرار ہے، اور شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے جس طرح آپ نے بھی نشاندہی کی، میں بھی بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے تو اس 1 پیج سے تو
ہٹنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی ایسے اختلافات ہونے ہیں. تو یہ جو باتیں پھر ہو رہی ہیں کہ نہ صرف 2029 بلکہ 2034 کی بات ہو رہی ہے کہ تب تک کی کنٹینیوٹی کی، تو پھر یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پریکٹیکلی. اگر کوئی زمینی حقائق تو پھر جو جتنے بھی ہیں وہ تو پھر سپورٹ کر رہے ہیں ساری چیز کو. دیکھیں کنٹینیوٹی کی تو بات ہو رہی ہے، کس کی؟ اس پہ بھی رہنے دیں، جی جی، اس پہ بھی رہنے دیں گے. کس کی؟ بس وہ کچھ آ رہے ہیں کہ اسے اطلاعات آ رہی ہے کہ 34 تک کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے. ابھی جب 27ویں امینڈمنٹ آئے گی نا صبر، اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے خبر بریک بھی کی تھی، اس کی بھی ڈیٹیلز دی تھی 27ویں پرپوزڈ امینڈمنٹ کی. یہ 26ویں امینڈمنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا فوکس عمران خان تھے، اور پولیٹیکل جوڈیشل اسٹرکچر ری چینج سارا اس کے ہم نتائج دیکھ رہے ہیں. 27ویں امینڈمنٹ اس سے بہت بڑی ہے. 27ویں امینڈمنٹ بہت چیزوں کو ٹچ کرے گی. ٹرم آف پارلیمنٹ، جوڈیشل سسٹم میں اور چینجز ہوں گی. NFC کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہوگا. صوبوں کے اور وفاق کی جو بیلنس آف پاورز ہے یہ دوبارہ ری ڈرا ہوگا. بسپ جائے گا صوبوں کے پاس. وہ اوور آل بہت بڑی اسٹرکچرل چینجز ہیں. وہ جو 27ویں امینڈمنٹ ہے نا، وہ عمران خان کے ایشو سے بہت بڑی ہے. وہ کرنٹ ون پیج کے ایشو سے بہت بڑی ہے. اور اس کے جب آپ ڈاٹس جوائن کرتے ہیں تو پھر آپ کو 10 سال بھی نظر آتی ہیں چیزیں، کچھ آگے کی بھی نظر آتی ہیں. ابھی یہیں چھوڑ دیں باتوں کو. یعنی وہ سسٹم پہ جو گرپ ہے اسے مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے 27ویں آئینی ترمیم. سسٹم اوور آل ہوگا، سسٹم کے اوور آل ہونے کی بات ہو رہی. گرپ تو چھوڑ دیں، سسٹم ہی ری ٹول بہت حد تک ہوگا. لیکن مالک صاحب جو آپ نے بات کی NFC کے حوالے سے، وہ مجھے یاد ہے باجوہ صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ اس NFC کے ساتھ، اس جو تقسیم ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان، اس کے ساتھ تو پاکستان چل ہی نہیں سکتا. یہ ہر صورت میں ریوائز ہونا چاہیے. میں آپ کو دو لیکن بڑے ادھر جو پوائنٹس پیپلز بتا پارٹی ہے، دیتا ہوں. پیپلز پارٹی جو ہے جس کے سہارے یہ حکومت کھڑی تھی اب تک، وہ تو بڑے کلیئر ہے کہ 27ویں، وہ تو کہتے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے اندر پرٹیکولرلی جو NFC کا معاملہ ہے اس پہ تو ہم ذرا بھی 1% بھی اس سے اوپر نیچے نہیں ہونے دیں گے. مثلا NFC میں جو 3-4% ایکسٹرا جاتا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، پاکستان میں واٹر کرائسس ہے، بالکل جنگ آپ کی پانی کے اوپر تیار کھڑی بھی ہے. انڈیا نے کھلا کہا کہ ہم پانی روکیں گے. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے کہ آپ کے پانی کے سٹوریج ڈیمز بنے، 5-6 ڈیمز بنے. 5-6 ہزار ارب چاہیے اس کے لیے. اگر یہ NFC کا جو 4-5% ایکسٹرا دائیں بائیں جا رہا ہے، اگر کل کا واٹر ایمرجنسی لگتی ہے 27ویں امینڈمنٹ کے تحت، ایک واٹر فنڈ کریٹ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو پیسے ایکسٹرا جا رہی ہیں یہ واٹر فنڈ میں ڈال دیں، اس پہ کون سا صوبہ کیا کرے گا؟ آپ کا NFC بھی نہیں چھڑے گا، لیکن آپ کے وہ پیسے ایک پرٹیکولر پروجیکٹ میں چلے جائیں گے جس کے لیے آپ کو 5-6 ہزار ارب چاہیے. نمبر 1. 8,000 پلس ارب، 875 بلین ہر سال آپ کو بس کے لیے چاہیے، بینجن انکم سپورٹ پروگرام کے لیے. اور وہ صوبوں کو اگر شفٹ ہو جاتا ہے کہ صوبے اس کو فنڈ کریں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ صوبوں کے رہائشیوں کی بہتری کے لیے ہے نا. وہ کوئی فیڈریشن کے، فیڈرل گورنمنٹ کے تو وہ سٹیزن نہیں ہیں، وہ صوبوں کے ہیں. تو 875 ارب یہ نکلتا ہے. یہ بھی اگر 27ویں امینڈمنٹ اس کو پروونشلائز کر دیتی ہے، اس میں کون کیا بول سکتا ہے؟ اسی طرح بہت سے قدم ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ 98ویں امینڈمنٹ کو چھیڑے بغیر بھی کچھ اور طریقوں سے بہت کچھ کر پائیں گے. اور جو ایک میں نے خبر دی تھی لسٹیں بننے کی 2000 ارب والی ڈیولپمنٹ سکیمز اور ان سب کے اوپر، تو بھیا لسٹیں پھر کام آتی ہیں نا جب کوئی ووٹنگ امپورٹنٹ ہو، کوئی 8ویں امینڈمنٹ ہو، کوئی 12ویں امینڈمنٹ ہو، کوئی 27ویں امینڈمنٹ ہو، تو پھر لسٹوں میں بڑے بڑے لوگوں کے نظریات بدل جاتے ہیں. سو بہت کچھ ہو رہا ہے سمر اس وقت، اور یہ دسمبر جنوری بڑے ہی امپورٹنٹ مہینے ہوں گے پاکستان کے لیے. تو مالک صاحب یہ جو خواجہ آصف صاحب نے ایک جو نیا پنڈورا باکس کھولا ہے بیوروکریسی کے حوالے سے، کل عطا طاہر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، وہ بھی انڈورس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی کچھ ڈیٹیلز ہمارے تک پہنچی ہیں، اور جن لوگوں نے پراپرٹیز بنائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسے کچھ بیوروکریٹس کی لسٹ ہمارے پاس آئی ہے، اور ان میں کچھ حاضر سروس بیوروکریٹس بھی شامل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مناسب وقت پر وہ ڈیٹیلز ہم سامنے لائیں گے جب تک وہ تمام تحقیقات ہو جاتی ہیں. یعنی یہ تو بڑا ایک سیریس میٹر ہے جس پہ خواجہ صاحب نے جس کی طرف نشاندہی کی ہے. صبر کیا یہ آپ کے لیے کوئی خبر تھی؟ میرے لیے خبر تھی، ہمیں نہیں پتا. کیا آپ نہیں جانتے بہت سے بیوروکریٹس ہو؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ کس نے کیا کیا بنایا ہوا ہے؟ ہم اس لیے بات کی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، اور پیچھے ہوتے ہوئے تو ہمیں ویسے ہی ٹانگنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں سارے.
ثبوت مل جائیں گے تو ہم بھی دے دیں گے. یہ تو بڑی حقیقت ہے. اور خواجہ صاحب ذرا موڈی آدمی ہے, جس دن غصہ ہے وہ بہت زیادہ بول جاتے ہیں, اور لیکن بات غلط تو نہیں ہے, بات تو 100% ٹھیک ہے. اس میں بحث تو ہو ہی نہیں سکتی. ہم تو یہ امید کر سکتے ہیں کہ جو بات, بلکہ طارق صاحب نے تو زیادہ خطرناک بات کی ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اسپیسیفک انفارمیشن ہے, بالکل لائیں سامنے, اور یہ ہونا چاہیے. اور آپ کو یاد ہے جب ایک باری یہ ریفارمز ہو رہی تھی سول سروس کی, تو اس میں یہ بھی ایک پروپوزل آیا تھا, میرا خیال ہے شاید عشرت حسین صاحب کی تھی, یا اس کے بعد والا جو ڈاکومنٹ بنا تھا, کہ جی گریڈ کم از کم گریڈ 20 آنورڈس تمام ایسٹس ڈکلیئر ہونے چاہیے, اور پبلک ایسٹ ہونے چاہیے تمام ٹاپ بیوروکریٹس کے. بالکل ایسے ہی بالکل ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں کتنی تنخواہ ہوتی ہے گریڈ 20-21 والے بندے کی؟ آپ نے فیملیز کا, ان کا شاہانہ لائف سٹائل دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے رہتے ہیں, کیسے نہیں رہتے؟ یہ باتیں تو بالکل روزے عیاں ہیں. اب سب پہ کسی نے بات کر دی ہے تو اس پہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں. اٹس اے فیکٹ, اس میں کوئی ایسی ڈرا نہیں. بہت ایماندار لوگ ہیں, بہت ایماندار لوگ ہیں, لیکن ایماندار لوگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت سے دوسرے نہیں ہیں. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا سارے ہیں, انہوں نے کہا کہ قریباً آدھے. جی ہاں, سو آئی ایگری ود ہم. وہ خواجہ صاحب جو ہے وہ ناراضگی کی وجہ ان کی تو مریم نواز صاحب بتائی جا رہی ہیں, وہ بیوروکریسی پہ انہوں نے سارا غصہ نکال دیا. نہیں, مجھے فرینکلی نہیں پتا. میں کسی ایسی بات پہ کامنٹ نہیں کروں گا جس کا میں ذاتی طور پہ نہیں ہوں گا. خواجہ صاحب سے جب بات ہوگی تو ضرور پوچھ لوں گا, پھر میں آپ سے شیئر کر لوں گا. میری ان سے اپنی کل تو بات ہوئی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سب جو چل رہی ہیں خبریں یہ سب غلط ہیں. انہوں نے اپنا ٹویٹ میرے ساتھ شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے ڈینائی بھی کیا ہے کہ یہ اپنی ذاتی خواہش کو خبر بنایا گیا ہے. وہ کہہ رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کے حوالے سے. We have to take his word for it. جب تک ہمیں کوئی اور چیز نہ پتا ہو تو we have to take his word for it. صحیح ہے. تو باقی ہمارے صاحب یہ پنجاب اور سینٹر کے معاملات بالکل ٹھیک چل رہے ہیں چچا بھتیجی کے؟ دیکھیں, جو انڈر لائنگ ٹینشنز ہیں وہ تو بڑی پرانی ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ سیاست میں سمر, آپ کے میوچل انٹرسٹ کیا ہے؟ میوچل انٹرسٹ یہ ہے کہ سینٹر بھی ڈسٹرب نہ ہو, میوچل انٹرسٹ یہ ہے کہ پنجاب بھی ڈسٹرب نہ ہو, میوچل انٹرسٹ یہ ہے کہ صرف عمران خان ڈسٹرب ہو. تو میرا خیال ہے کئی باری دوسرے کا نقصان آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ اپنے آپ کے جو بھی ڈفرینسز ہوں, جو بھی پسند ناپسند ہو, اس کو آپ بیک برنر پہ رکھ دیں. سو آئی تھنک بہت دوریاں تھیں ان کے اندر, ڈیفینیٹلی کوئی اس میں چھپانے والی بات نہیں ہے. پھر جس طرح حمزہ بھی سائڈ پہ پش سائڈ ہو گئے, میرا تو نہیں خیال کہ شہباز صاحب اس سے بھی خوش ہوئے ہوں گے, حمزہ بڑا خوش ہوا ہوگا. لیکن سیاست میں کیا کہتے ہیں, وہ میں ورڈ بھول گیا ہوں جس وقت کہتے ہیں ڈپلسٹی, جو امکانات کا کھیل جسے کہا جاتا ہے سیاست میں, ڈپلسٹی بڑی ہوتی ہے. تو جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے, جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے. سو آئی تھنک یہ نظریہ ضرورت کے رشتے ہیں سارے. صحیح ہے. بہت شکریہ محمد والد صاحب, آپ نے پرائم میں اپنا قیمتی وقت. ناظرین, آپ نے تجزیہ ملاحظہ کیا محمد والد صاحب کا, جن کا کہنا ہے کہ دسمبر اور جنوری دو انتہائی اہم مہینے ثابت ہو سکتے ہیں. پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے آنے والے چند مہینوں کے اندر ہونے جا رہے ہیں, جن میں 27ویں آئینی ترمیم بھی شامل ہے, جس میں ایک بہت بڑا پیکج ہے. اس ترمیم کے بعد اس حکومت کی, نون لیگ کے سسٹم کے اوپر گرپ جو ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے گی. پرائم میں ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے تحریک انصاف کی جو سیاسی حکمت عملی ہے, کیا یہ مؤثر ثابت ہو رہی ہے, اس پہ کیا تبدیلی کی ضرورت ہے. بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان سے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی قانونی اور سیاسی مشکلات کم نہیں ہو رہی بلکہ وقت گزر کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں, اور اب لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کہ 11 تاریخ کو سنایا جائے گا, اور اس میں بھی سخت جو ہے وہ فیصلے آنے کے حوالے سے تحریک انصاف کو خدشات ہیں کہ اسے مزید رہنماؤں کو سزائیں ہو سکتی ہیں. تحریک انصاف کا لائے عمل کیا ہوگا آئندہ کے لیے, اس سے سیاسی مشکل سے نکلنے کے لیے کیا تحریک انصاف مزاحمت کو مزید تیز کرے گی یا بلاخر مفاہمتی ٹریک پر آنا ہی پڑے گا. بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب سے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, آپ نے جوائن کیا پرائم میں. یہ بتائے گا کہ جس طرح سے سزائیں ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو, اسمبلیوں سے پاکستان تحریک انصاف کی جو سٹرنتھ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, تو تحریک انصاف کا اس پہ کیا لائے عمل ہوگا ان فیصلوں کے اوپر, اس ساری صورتحال کے اوپر؟ صرف یہ فیصلہ کرنا کہ ہم ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے, یہ تو آپ کی مشکلات مزید بڑھائے گا, کم نہیں کرے گا, چونکہ ظاہر ہے اس سے تو تحریک انصاف کو نقصان ہے
کہ ایک بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ضمنی انتخابات کے اندر تحریک انصاف مس کرے گی، جس کا حصہ بن کے وہ اپنی سیاست کو مزید بڑھا سکتی تھی، انہیں ایک ایکٹیویٹی کرنے کا موقع مل سکتا تھا، چونکہ باقی تو پابندی ہوتی ہے احتجاج اور باقی چیزوں پر؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سمر صاحب، جہاں تک ہمارے کیسز کا تعلق ہے تو سب کو پتہ ہے کہ جتنی اجرت میں یہ کیسز چلائے گئے ہیں اور جس طرح اس میں جو قانونی لوازمات ہیں ان کو پورا نہیں کیا گیا، رات کے 2 اور 1:30 اور 12:30 اور 1:30 بجے تک یہ سارا کیسز چلتے رہے ہیں. تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کبھی، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. جب کیسز تھے اپنا ضیاء صاحب کے دور میں، جو سمری ٹرائلز ہوتے تھے، مارشل لا ٹرائلز ہوتے تھے، وہ بھی ایسے نہیں چلتے تھے. تو بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ ایک انصاف کا قتل ہوا ہے، اور بڑے باعزت نام عوامی مینڈیٹ سے آئے ہوئے ذمہ دار لوگ جیسے عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب جیسے پڑھے لکھے صاحب الرائے لوگ، ہماری جو زرتاج گل وزیر صاحبہ مڈل کلاس کی محنتی پولیٹیکل ورکر، اور اس طرح ہمارے بہت سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، بہت سے ہمارے ایسے لوگ، احمد خان بچر صاحب اپوزیشن لیڈر پنجابی، سب کو سزائیں ہو گئی ہیں. لیکن بہت قابل علی افسوس ہے. منہاج صاحب، اس پہ حکومت کا موقف تو یہ ہے کہ کوئی جتنا بھی جو ہے وہ عزت دار ہو یا کسی بڑے عہدے پر بیٹھا ہو، اتار صاحب کل ہمارے پروگرام میں تھے، وہ تو کہتے ہیں کہ جس نے جرم کیا ہے اسے اس کی سزا ملے گی، اس کا عہدہ یا اس کا جو مقام ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا. دیکھیں، عطا تارڑ صاحب کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن اصولی طور پہ شاید بات درست ہو کہ عہدے کی وجہ سے سزا جو ہے اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا کیسز جینوئن ہیں؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے نا کہ 9 مئی میں جو کیسز جن لوگوں پہ بنے ہیں، جیسے اب میں اگزامپل دوں گا زرتاج گل وزیر صاحبہ کی. شی بیلانگس ٹو ڈی جی خان، ڈیرہ غازی خان، جو پنجاب کا بالکل آخری سرا ہے یا بہت ہی ڈیپ ڈاؤن آف ساؤتھ پنجاب ہے. فیصل آباد کی کیس ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ پارٹی لیڈرشپ میں ایسے عہدے پہ تو نہیں تھی کہ کسی خدا نخواستہ کسی سازش کا وہ شریک تھی، حالانکہ کوئی سازش تھی بھی نہیں. صحیح ہے. اسی طرح عمر ایوب صاحب کا تعلق ہری پور سے ہے. اب ہری پور کا شخص، اس کا فیصل آباد کی کیس سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایک عزت دار آدمی، ان کا حلقہ ہے، تو اور وہ آنت ہمیشہ کا ان ہلکی پہ کی الزام سیاست ہے، کرتے ہیں. منصوبہ بندی کا آنت کا ان کے اوپر الزام ہے، لیکن اب یہ یہ بتائیں سارے کہ وہ اس کے جس طرح کا آپ کے الزام ہے، پاس آپ کو کیا بھی ہے، پتہ اب لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں علی منہاج صاحب، سمر اہم بات صاحب، یہ ہے کہ یہ تو میری چلے بات سنیں نا. آپ کو سزائیں ہو مذاق رہی بنا ہیں. کے رکھ دیا نا انہوں نے جی مجھے. دیکھیں، ایک مجھے یہ کہنے دیجئے، وہ ایک دو ان کو پتہ نہیں کدھر سے گواہ لگے ہیں جو ہر کیس میں وہ اندر گھسا رہے ہیں. وہ میز صحیح کے ہے. نیچے بھی وہ گواہ موجود ہے، وہ پردے کے پیچھے بھی کھڑا ہے، وہ لیکن گواہ پتہ یہ پیچھے بتائیں لابا کہ ہے. اب اس صورتحال میں آپ کے پاس لائے عمل کیا ہے؟ چونکہ اس طرح تو مزید سزائیں ظاہر ابھی ہونی ہے، مزید آپ کے لوگ نااہل ہوتے جائیں گے، تو پھر آپ کریں گے کیا؟ کیا صرف بائیکاٹ کر دینا ضمنی انتخابات کا یہ کافی ہے آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے، مجھے اس پہ ذرا جواب دینے دیجئے. ہماری پولیٹیکل کمیٹی اور پارلیمنٹری پارٹی میں 99.9% لوگوں کا یہ خیال ہے، خاص کر جن لوگوں کی سیٹیں گئی ہیں، جن کو سزا دی گئی ہے، چاہے عمر ایوب بھائی ہوں، چاہے وہ اور لوگ ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان حلقوں میں الیکشن لڑنے دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے ہمیں نظام سے نکال دیا، اگر ہم نہیں لڑیں گے تو ایک طرح سے ان کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا، چونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک ماحول بنا دینا ہے، اور وہاں سے یہ بار بار ہمیں بھیجیں، ہم بار بار آتے رہیں گے. خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے کہ خان صاحب سے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات نہیں ہو رہی، کوئی پولیٹیکل لیڈر مل نہیں رہا. خان صاحب نے اپنی طرف سے بالکل درست فیصلہ انہوں نے اپنی سوچ میں صحیح کیا ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر عمر ایوب صاحب جیسے فرض کریں اب خدا نخواستہ اب ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، جو کہ انشاءاللہ ہمیں ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا، فی الحال ابھی جو ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے، خان صاحب نے اس لیے یہ کہا ہے کہ جو لوگوں نے قربانی دی ہے، جن کو تکلیف پہنچی ہے، صحیح ہے. ان کے حلقے میں کوئی اور نہیں پاس ہوگا، کوئی اور نہیں آئے گا، وہی لوگ دوبارہ آئیں گے. تو خان صاحب اپنی طرف سے اپنے ورکر کے لیکن ساتھ کھڑے ہیں. ظاہرہ علی منہاج صاحب، ایک جی، بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جب ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، بہت بڑی سیاسی آپ کو ایکٹیویٹی پتہ ہے ہوتی ہے، جس اور جب اتنے بڑے طرح پیمانے پر ہو رہے ہوا ہو تھا. تو وہ ایک بڑا موقع تحریک انصاف جو ہے وہ مس نہیں کرے گی، اس ایکٹیویٹی سے باہر ہو جائے گی مکمل طور پر. ویسے تو ظاہر آپ کو ایکٹیویٹی کرنے کی بڑی محدود آپ کو اجازت ہوتی ہے، تو یہ تو ایک کھلی اجازت ہے، اس میں تو ہر کوئی آ کے الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، جلسے کر سکتا ہے. وہ جن جلسوں کی اجازت آپ کو ویسے نہیں ملتی ہے وہ آپ ضمنی انتخابات میں کر سکتے ہیں. تو یہ خان صاحب کو کیا کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ فیصلہ اپنا واپس کریں اور تحریک انصاف جائے ضمنی انتخابات کے اندر؟ سمر صاحب، آخری فیصلہ تو خان صاحب کا ہے. یا ہاں، کوشش کی جائے گی. میں نے بھی پارٹی کو مشورہ دیا ہے کہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں ان کو تو نہیں چھوڑ رہے، لیکن ہم جیسے لوگ جو سیاسی کے ساتھ چھوٹے موٹے وکیل بھی ہیں، بیرسٹر صاحب تو خیر بڑے پائے کے وکیل ہیں، بیرسٹر گور صاحب جا سکتے ہیں، میں جا سکتا ہوں، علی ظفر صاحب جا سکتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ بھی اندر جا سکتے ہیں. ہم میں سے جو بھی چلا گیا، کوشش یہ ہوگی کہ پولیٹیکل کمیٹی پارلیمنٹری پارٹی کا جو ایک کرکس ہے
کہ وہ ہمارا جو ورکر ہے، ہمارا جو MNA ڈپوزڈ ہوا ہے، جو ڈسکوالیفائی ہوا ہے، پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں ٹف ٹائم دینا ہے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے اس فاشسٹ رژیم کے سامنے سر نہیں جھکانا، ہلکا خالی نہیں چھوڑنا، ہم نے لڑنا ہے چاہے ہم ہار اور جائیں۔ سوچ کیا خان ہے، صاحب نے اپنی اور طرف اس حوالے جی سے سوچ کیا ہے علی مدحت صاحب کہ اس جو بندہ آپ کا ڈسکوالیفائی ہوا ہے اسی کی فیملی سے کسی کو ٹکٹ دے کر لانا ہے، یا اس حلقے سے جو بھی طاقتور بندہ ہے چاہے اس فیملی سے باہر کا بھی ہو اسے لے کر آنا ہے؟ نہیں، پارٹی کا فیصلہ یہ ہے جو ابھی تک بالکل ایک اس پہ 100% ایک طرح سے اتفاق ہے تقریباً، کہ جس کو سزا ملی ہے اس نے اپنی قربانی دی ہے، یہ رائٹ اس کا ہے کہ وہ کوئی فیملی ممبر کھڑا کرتا ہے یا کس پہ صحیح ہاتھ ہے، رکھتا ہے، تاکہ ایک میسج چلا جائے، کل کو سب کو میسج چلا جائے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے خلاف بھی ایسا فیصلہ آتا ہے تو آپ دل چھوٹا نہ کیجیے، پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پارٹی آپ کے خاندان کے ساتھ کھڑی ہے، آپ نے آپ کے خاندان نے قربانی دی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آخری فیصلہ خان صاحب کا ہے۔ خان صاحب اگر اپنا فیصلہ چینج کرتے ہیں تو فبیہا، نہیں ہے تو جو پھر خان صاحب کا فیصلہ ہے وہی پارٹی کا فیصلہ۔ صحیح ہے۔ تو علی مدحت صاحب یہ بتائیں کہ پھر کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ آپ کے سامنے ظاہر ہے اب آپ پھر ایک دوراہے پر کھڑے ہیں کہ ایک سخت مزاحمتی تحریک چلائی جائے یا حکومت کے ساتھ مفاہمت کی طرف بڑھا جائے۔ تو جہاں تک مزاحمت کا تعلق ہے تو وہ مزاحمت ابھی تک اتنی ایفیکٹو نہیں ہو سکی کہ جو حکومت کو آپ کے مطالبات ماننے کے لیے گھٹنوں پر لانے پر مجبور کر سکے۔ تو جو ابھی 5 کو ہوا، اب آپ پھر 15 کو پلان کر رہے ہیں، تو 15 کو بھی کیا یہ 5 اگست والے احتجاج کی طرح کا ہی احتجاج ہوگا یا ایک تگڑا احتجاج پلان کر رہے ہیں؟ لیکن جہاں تک مذاکرات وغیرہ کا تعلق ہے، الٹیمیٹلی احتجاج ہوتا ہی اس لیے ہے کہ پھر آپ کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں، لیکن اگر آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں ہیں تو پھر آپ سے کون بات ایسا کرتا ہی ہے؟ ہے، اس لیے بالکل مزاحمت تو ایک جماعت کا حق ہے، جو ہمارا رائٹ ہے، پرامن احتجاج ہمارا رائٹ ہے، اور اس کو ہم آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ خان صاحب کی بھی خواہش یہ ہے کہ مزاحمتی تحریک جو ہے اس کو بڑھوتری دی جائے، بیچ میں اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں، نہ میرے سے کرنے ہیں، نہ انہوں نے عمر ایوب صاحب سے کرنے ہیں، نہ انہوں نے بیرسٹر غور سے کرنے ہیں، جس نے کرنے جا کے پھر خان صاحب سے ڈائریکٹ بات کو کر لے۔ میرے خیال میں فی الحال پارٹی کی طرف سے مزاحمتی تحریک کی بات ہے، تو اس دوران پھر اس طرح کی کوئی بات، اگر عملی کوئی بات ہے بھی نہیں، اگر عملی کوئی مذاکرات ہے بھی نہیں، کوئی ہو بھی نہیں رہے، اور ویسے ہی ہم مذاکرات کی بات کریں تو وہ تحریک کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس صحیح ہے، لیے اس وقت فوکس اس مزاحمتی تحریک پہ، اور مت بھولیں پرامن مزاحمتی تحریک۔ صحیح ہے۔ ظاہر ہے وہ جس کی آپ بات کریں، جس طرح آپ نے 5 اگست کو کیا ہے، وہ تو حکومت کو کبھی بھی جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کرے گی آپ کے مطالبات ماننے کے لیے، یا پھر اگر آپ مفاہمت کی طرف بھی جاتے ہیں تو آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ شاید آپ نہ گین کر سکیں جو کسی بھی مفاہمتی پروسیس کے اندر یا مذاکرات کے اندر ہوتی ہے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کل سے شیر افضل مروت کی طرف سے ریما خان صاحبہ کے حوالے سے، وہ کہہ رہے کہ ریما خان پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں، بڑی ڈیسپریٹ ہے پارٹی پر قبضہ جمانے کے لیے، وہ سارے فیصلے کر رہی ہیں پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر بھی لوگوں نے ان کے رویے کے حوالے سے تحفظات کا اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ کیا چل رہا ہے پارٹی کے اندر علی مدحت صاحب؟ دیکھیں، میں تو میٹنگ میں نہیں تھا، کوئی میٹنگ اگر میرے خیال میں کوئی خاص ایسی بڑی میٹنگ ہوئی تو نہیں ہے، ویسی لابی میں بیٹھک تو ہوتی ہے، لوگ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں نہیں تھا اس طرح کسی ایسی میٹنگ کا۔ لیکن میں بائی پرنسپل، میرا ایک اصول ہے کہ خان صاحب کی فیملی پہ کبھی میں نے کمنٹ نہیں کیا، بلکہ علیمہ آپا سے تو بہت پرانا تعلق ہے، کیونکہ جب وہ فنڈ ریزنگ کرتی تھی شوکت خانم کے لیے، تو میرے علاقے مردان پہلی بار ان سے ملاقات ہوئی تھی 2015 میں یا 16 میں شاید ہوئی تھی، وہ تشریف لائی تھی۔ خان صاحب کی سسٹر ہے، قابل احترام ہے، ان پہ تو میں کامنٹ ہی نہیں کرتا۔ جہاں تک شیر افضل صاحب کا تعلق ہے، پارٹی کے لیے ان کی بھی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے مشکل وقت میں اپنا رول ادا کیا۔ میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کچھ چیزوں میں ذرا صبر سے اور احتیاط سے کام لیجئے، ایک دوسرے کی عزت کا سب کو خیال رکھنا چاہیے، دونوں طرف بیانات میں احتیاط ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک خان صاحب اندر ہیں، بہت سی چیزوں کو ہمیں درگزر کرنا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا، برداشت سے کام لینا ہوگا، کیونکہ ہمارا جو مخالف ہے، ہمارا جس سے ہمارا مقابلہ ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے، تو ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے خان صاحب کی رہائی پہ صحیح زیادہ ہے۔ فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہ بتائیں کہ پارلیمان کے اندر جو لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدے دونوں خالی ہوئے ہیں، وہاں کن کے نام زیر غور ہیں؟ سینٹ پہ تو شاید علی ظفر صاحب کو بنا دیا جائے لیڈر آف دی اپوزیشن، تو قومی اسمبلی کے اندر کون سے نام جو ہے وہ ان پہ غور ہو رہا ہے؟ سمر صاحب، ابھی تو خان صاحب کی طرف سے اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی، جو ان کا فیصلہ ہوگا، لیکن اس وقت تو ہماری خواہش ہی ہے کہ عمر بھائی واپس اپنی سیٹ پہ ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور اس کی طرف جائیں۔ پہلے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ عمر بھائی اور شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ جی ہاں، واپس اپنی کرسیوں خواہش پہ، تو ہو اپنی سکتی ہے سیٹوں لیکن پہ ظاہر ہے فی واپس آئیں۔ الحال ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مشکل دکھائی دے رہا ہے جس طرح سے فیصلے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ بھی ایک تجویز سننے میں آ رہی ہے کہ جو اچکزئی صاحب ہیں ان کا نام بھی زیر غور ہے۔
اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن اگر پارٹی نے میرے سے مشورہ مانگا تو میری رائے تو یہ ہوگی کہ جس کو بھی بنانا ہے پہلے تو بننا نہیں چاہیے، پہلے تو عمر بھائی آنے چاہیے، لیکن جو بھی بنے پارٹی کے اندر سے بنے، اتنی بڑی جماعت ہے، اس میں کیپیبل لوگ ہیں، 25 30 سالوں سے 28 سالوں سے خان صاحب کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، پارٹی کے اندر سے آنا چاہیے۔ لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے، ابھی اس پہ کوئی ڈسکشن ڈیبیٹ نہیں ہوئی، ابھی تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ عمر بھائی اور یہ ساری لیڈرشپ صحیح ہے۔ واپس ایوان میں آئے، ہم کیوں ان کے منصوبوں کو کامیاب ہونے دیں قبل از وقت ان چیزوں پہ ڈسکشن سٹارٹ کر کے۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کی، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اکثریت اس رائے کی حامی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ضمنی انتخابات میں جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں عمران خان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کی شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔